बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जून 2021 बरोज़ मंगल 12 ज़िलक़द बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फो टीवी चैनल आप तक लाता है ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे आज़मीन हज की, बात करेंगे जुर्मानों की, गैर मुल्कियों की गैर कानूनियों के बारे में, और इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, बोर्डिंग पास और तवक्कलना से मुतालिक नई अपडेट्स आई हैं वो शेयर करेंगे। और इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स, घरेलू हमले की और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आज़मीन हज का इंतखाब पहले आओ की बुनियाद पर नहीं होगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के तर्जुमान इंजीनियर हशाम अल ज़ईद ने कहा कि इस साल आज़मीन हज का इंतखाब पहले आओ पहले पाओ के असूल पर नहीं बल्कि सेहत, ज़वाबत और मुकर्रर निज़ाम के मुताबिक होगा। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए वजारत के तर्जुमान ने कहा कि अंदरून मुल्क से हज के लिए 5 लाख दरख्वास्तें मिली हैं। उनका ताल्लुक 150 ममालिक से है। इनके अलावा सऊदी शहरियों ने भी हज की दरख्वास्तें दी हैं। उन्होंने कहा, कोरोना बहरान के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में हज दरख्वास्तों का आना इस बात का सबूत है कि सऊदी हुकूमत हज और उम्रा के लिए मुनफरद सहूलतें फराहम कर रही है। तर्जमान ने हज के लिए इंतखाब के तरीक़ाकार से मुतल्लिक कहा कि फ़ैसला मुकर्रर शराइत और ज़वाबत के मुताबिक किया जाएगा। 18 साल से 65 साल तक की उम्र वाले उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। हज पर वही आज़मीन जा सकेंगे जो कोरोना वैक्सीन हासिल किए हुए हैं। उन्होंने कहा, इस बात से भी आगाह किया जा चुका है कि इन लोगों में तरजीह उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्होंने पहले हज नहीं किया होगा। इस बात को भी सामने नहीं रखा जाएगा कि हज की दरख्वास्त किसने और कब दी। आज़मीन हज का इंतखाब शफाफ बुनियादों पर किया जाएगा। ऑनलाइन कार्रवाई होगी। सिर्फ सेहत, निज़ाम और मुकर्रर ज़वाबत की बुनियाद पर ही उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। याद रहे कि अब तक हज के लिए रजिस्टर्ड किए जाने वाले अफराद में 59% मर्द और 41% ख़वातीन हैं। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब के अंदर से ही शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को हज करने की इजाज़त दी जा रही है, जिनकी मजमूई तादाद 60,000 होगी। हज के लिए 3 पैकेज रखे गए हैं, जिसमें पहले पैकेज की कीमत 16,560 रियाल, जबकि दूसरा जो है वो 14,381 रियाल और तीसरा पैकेज 12,113 रियाल का है। नमाज के वक़्त दुकानें बंद रखने की पाबंदी हटाने की सिफारिश पर वोटिंग मुअख्खर कर दी गई। सऊदी मजलिस शूरा ने नमाज़ों के औकात में तजारती इदारों को बंद रखने की पाबंदी हटाने की सिफारिश पर वोटिंग पोस्टपोन कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मजलिस शूरा ने नमाज़ों के औकात में दुकानों को बंद रखने की पाबंदी हटाने के अलावा तंबाकू पर 100% टैक्स को 10 से 20% करने की सिफारिश पर वोटिंग पोस्टपोन करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरकान शुरा अता अल सबेती, डॉक्टर फैसल अल फासिल, डॉक्टर लतीफ़ा अल शौलान और डॉक्टर लतीफ़ा अल अब्द अल करीम ने सिफारिश की थी कि औकात नमाज के दौरान तजारती इदारे बंद करने की पाबंदी उठा ली जाए। सिफारिश में कहा गया कि जुमे का दिन इससे मुस्तस्ना रखा जाए। पेट्रोल स्टेशन और फार्मेसियों पर से ये पाबंदी उठाने की सिफारिश की गई है। मजलिस शूरा में पीर को सिफारिशात पर वोटिंग होनी थी, मगर उसे बावजह मौखर किया गया है। गैर कानूनी तारकीन के साथ मामला ना करें, वज़ारत दाखिला का वार्निंग नोटिस। सऊदी वज़ारत दाखिला ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को एक बार फिर हदायत की है कि इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले उनके साथ किसी किस्म का मामला ना करें। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने कहा, मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के साथ मामला करना, उन्हें सहूलत फराहम करना, उन्हें ठिकाना देना, उन्हें ट्रांसपोर्ट या किसी भी किस्म की मदद करना जुर्म है। इसी तरह मुल्क की सरहदों की दरअंदाजी करना, दरअंदाजों को सहूलत फराहम करना, उनकी किसी भी किस्म की मदद करना जुर्म है। वजारत ने खबरदार किया, ऐसा करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना और 15 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। वजारत ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि मुल्क में मुकीम गैर कानूनी तारकीन की इतलाह करना हर शहरी और गैर मुल्की का फ़र्ज है। जहाँ कहीं भी किसी गैर कानूनी तारकीन की मौजूदगी की खबर हो तो 911 पर कॉल करके वजारत को इतला दें। पानी कितना खर्च किया, बिल कितना है, नेशनल वाटर कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशन। सऊदी अरब में नेशनल वाटर कंपनी ने स्मार्ट मोबाइल्स पर एप्लीकेशन जारी की है, जिसमें 30 से ज़्यादा सहूलतें हैं और उसे इस्तेमाल करना भी आसान है।
اخبار 24 کے مطابق نیشنل واٹر کمپنی نے بیان میں کہا کہ اپنی خدمات تک رسائی کو آسانی بنانے کے لیے اسپیشل اپلیکیشن تیار کی ہے۔ اس کی بدولت صارفین گھر بیٹھے واٹر ٹینکر طلب کر سکتے ہیں، جبکہ اپلیکیشن کے ذریعے میٹر بند بھی کیا جا سکتا ہے اور کھولا بھی جا سکتا ہے۔ نیشنل واٹر کمپنی کی یہ اپلیکیشن سے بل کی ادائیگی میں بھی سہولت ہوگی اور اس حوالے سے صارفین کے سامنے کئی آپشن ہوں گے، دیگر سہولتیں بھی مہیا ہوں گی۔ صارفین اس کی مدد سے دریافت کر سکیں گے انہوں نے کتنا پانی خرچ کیا اور ان کے ذمے کتنا بل ہے۔ بل میں کسی غلطی کی اگر کوئی گنجائش ہو، کوئی شکایت ہو تو وہ بھی درج کرا سکتے ہیں۔ اگر ان کے ریکارڈ پر کوئی خلاف ورزی آ رہی ہوگی اور ان کو لگتا ہے وہ غلط ہے تو اپنا اعتراض ریکارڈ کر سکتے ہیں، جبکہ واٹر ٹینک وقت سے رساؤ یا پانی جو ہے وہ منقطع ہونے وغیرہ کی رپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن میں ایک سہولت یہ بھی ہوگی کہ آئندہ کسٹمر اپنے طور پر یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار میں پانی استعمال کرنا ہے۔ جرمنی نے سعودی سیاحوں پر پابندیوں میں نرمی کر دی۔ جرمنی نے سعودی سیاحوں کے لیے سفری پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ اس پر عمل درآمد 25 جون سے ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض میں جرمنی کے سفارت خانے نے کہا کہ جو لوگ کرونا ویکسین کی دونوں ڈوز لے چکے ہوں یا وائرس سے صحت یابی کے بعد ایک خوراک حاصل کر چکے ہوں، وہ 25 جون سے سیاحت کے لیے جرمنی کا سفر کر سکتے ہیں۔ جرمن سفارت خانے کا کہنا ہے کہ نئے ضوابط کے تحت سعودی عرب میں ہر وہ شخص جو کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے کے بعد ویکسین کی ایک خوراک لے چکا ہو یا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکا ہو، وہ وائرس سے محفوظ شمار کیا جائے گا اور اسے PCR کی پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ بیان میں جرمنی سفارت خانے نے کہا کہ سیاحت کے لیے جرمنی کا سفر کرنے والوں کو ویکسین یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ جرمنی سفارت خانے نے کہا کہ ان دنوں 18 سال سے کم عمر افراد کے لیے جرمنی کے دروازے نہیں کھلے۔ مزید تفصیلات، سفری پابندیوں سے متعلق اور معلومات اور ویزے کے لیے آن لائن کارروائی کی جا سکتی ہے۔ میوزک اقوام عالم کی زبان، جدہ میں پہلا میوزک فورم۔ سعودی انجمن برائے ثقافت اور فن و جدہ نے میوزک اقوام عالم کی زبان کے عنوان سے پہلا میوزک فورم شروع کیا ہے۔ اس میں 84 میوزک آئٹم شامل ہیں۔ بزنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی فورم کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ، گھریلو عملے کے خلاف حروب کی آن لائن رپورٹ کے لیے 5 شرائط۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے گھریلو عملے کے خلاف حروب کی آن لائن رپورٹ کے لیے 5 شرائط بیان کی ہیں۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ گھریلو عملے کے لاپتہ ہو جانے پر حروب کی آن لائن رپورٹ کی جا سکتی ہے، تاہم اس کی 5 شرائط ہیں۔ بیان میں کہا گیا مقیم غیر ملکی کا اقامہ مؤثر ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی زیر کفالت فرد کے خلاف صرف ایک ہی بار حروب کی رپورٹ درج کی جا سکتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ حروب کی رپورٹ رجسٹر کرنے کے 15 دن کے اندر آن لائن کینسل کرائی جا سکتی ہے۔ ایسے مفرور کارکن کے خلاف حروب کی رپورٹ درج نہیں کرا جا سکتی جس کا فائنل ایگزٹ لگ چکا ہو۔ بیان کے مطابق اگر حروب کی رپورٹ کے اندر وہ رجسٹریشن پر 15 دن سے زیادہ گزر جائیں تو ایسی صورت میں کسی بھی قیمت پر اسے کینسل نہیں کرایا جا سکتا۔ ایسی حالت میں وہ مفرور کارکن کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ متعلقہ ادارے کے اہلکار اسے تلاش کریں گے، ملنے پر اسے سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر کے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، انٹرنیشنل پیسنجرز کے بورڈنگ پاس توکلنا سے جوڑنے کا اعلان۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایوی ایشن نے تمام ایئر لائنز قومی کے لیے اندرون ملک پروازوں کے بورڈنگ پاس کے اجراء کے بعد صحت کی حیثیت سے توکلنا اپلیکیشن کے ساتھ جوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق ایسے مسافروں کو بورڈنگ پاس الیکٹرانک طور پر جاری کیے جا رہے ہیں جن کی اپلیکیشن میں امیون جو ان کا سسٹم ہے پہلے خوراک سے اور اس کے علاوہ بحالی سے استثناء یا انفیکشن کا کوئی ریکارڈ نہیں، ایسی معلومات درج ہوں گی۔ یہ اقدام سرکاری ایجنسیوں کے تعاون سے کیا گیا ہے جس میں سعودی ڈیٹا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی اور وزارت صحت اور قومی ایئر لائنز کا تعاون حاصل ہے۔ توکلنا کووڈ-19 کے انفیکشن کو روکنے میں مدد کے لیے گزشتہ سال شروع کی گئی تھی۔ اس کے بعد کرونا ویکسینیشن کے بارے میں معلومات اور انفیکشن کی رپورٹوں کو اس میں شامل کیا گیا۔ توکلنا اپلیکیشن کووڈ-19 پاسپورٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ اس سے پہلے جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے کہا کہ تمام غیر ملکی مسافر اور ان کے ہمراہ سفر کرنے والے جو سعودی عرب کا سفر کر رہے ہیں انہیں روانگی سے پہلے کرونا ویکسین کے بارے میں تمام معاملات کا جتنے بھی تمام معلومات ہیں اس کا اندراج اور رجسٹریشن ضرور کرانا ہوگی۔ یہ رجسٹریشن جو خلیج تعاون کونسل ممالک کے تمام شہریوں، نئے ویزا پر آنے والوں، مقیم غیر ملکیوں اور ان کی فیملی جنہیں حفاظتی ٹیکہ لگایا گیا ہو یا ابھی نہ لگا ہو سب کے لیے لازمی ہے۔
اس کے ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف. آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت صرف 2 فلائٹ جائیں گی، جس میں سے پہلی فلائٹ IX1482 دمام سے جائے گی حیدرآباد کے لیے، ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ہوگی. اس کے بعد دوسری فلائٹ 6E9441 دمام سے لکھنؤ کے لیے جائے گی، وہ انڈیگو کی فلائٹ ہے. اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کے بارے میں تو آج اسلام آباد کے لیے 2 فلائٹس ہیں، ایک ریاض اور ایک دمام سے، اور اس کے علاوہ کراچی کے لیے جدہ سے PIA کی ایک فلائٹ جائے گی PK9732، اور اس کے علاوہ لاہور کے لیے ٹوٹل 4 فلائٹس ہیں، جس میں سے ایک جدہ، 2 ریاض اور ایک دمام سے جائے گی. ملتان کے لیے ایک فلائٹ جدہ سے PA8711 ہے ایئر بلیو کی، PK9728 ریاض سے پشاور کے لیے جائے گی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف. آپ کو بتاتے ہیں ترکی کی سیاحتی آپریٹر سیاحوں کی واپسی کا خیر مقدم کرنے کے منتظر. منگل سے ترکی کے ساتھ ایئر ٹریفک جو ہے وہ روس دوبارہ بحال کر رہا ہے، جبکہ ترکی جو ہے وہ سیاحتی آپریٹر ایک لمبے عرصے کے بعد ٹورسٹ کی واپسی کا خیر مقدم کرنے کے منتظر ہیں. عرب نیوز کے مطابق فضائی ٹریفک دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینے والے وفد کی جانب سے ترکی کے دورے کے بعد کیا گیا. روس نے سنگین وبائی صورتحال کی وجہ سے 21 جون تک اپنے سیاحوں کو ترکی جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. ترکی جو ہے وہ چھٹیاں گزارنے کے حوالے سے روسی سیاحوں کی پسندیدہ منزل ہے. اس کے علاوہ روس کی جانب سے کیے گئے اس اعلان کا ترک سیاحتی آپریٹرز نے بھی خیر مقدم کیا ہے. کچھ کورونا کی بات کرتے ہیں. کورونا سے صحت یاب ہونے والے نئے مریضوں میں اضافہ. سعودی عرب میں کورونا کو جو ہے پیر 21 جون کو کورونا کے نئے کیسز ایک بار پھر 1000 سے زیادہ سامنے آئے ہیں. پیر کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1212 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 1510 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں. وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 14 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7691 ہو گئی ہے. سعودی عرب میں کن نیشنلٹی کے کتنے جو ہے وہ پناہ گزین موجود ہیں؟ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے سعودی عرب میں پناہ گزینوں کی تعداد اور ان کی نیشنلٹی کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں. GCC ممالک میں اقوام متحدہ کے ماتحت پناہ گزینوں کی ہائی کمشنری کے نمائندے خالد خلیفہ نے اعداد و شمار جاری کیے. الشرق الوسط سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے متعدد ممالک میں پناہ گزینوں کی مدد کے لیے صحت، تعلیم اور رہائش کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنری کو $300 ملین سے زیادہ دیے ہیں. انہوں نے کہا سعودی عرب میں 10 لاکھ یمنی اور 7 لاکھ شامی پناہ گزین موجود ہیں، جبکہ سعودی عرب 30 سال سے پناہ گزینوں کی ہائی کمشنری کے دفتر کی میزبانی کر رہا ہے. نایاب پہاڑی بکرا شکار کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. بلجشی پولیس نے پہاڑی بکرا شکار کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ افراد نے جنگلی حیات کی افزائش کے لیے چھوڑے جانے والے قیمتی اور نایاب بکروں میں ایک بکرے کا شکار کیا اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی. البہا ریجن پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان میں سے 2 شہری اور ایک افغانی تارکین وطن ہیں. مذکورہ افراد نے بکرا شکار کر کے اسے اپنے باڑے میں باندھ دیا تھا اور اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کر دی تھی. پولیس نے کہا ویڈیو کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتار شدگان کی شناخت کر لی گئی ہے اور بکرے کو آزاد کر کے قومی پارک میں دوبارہ چھوڑا گیا ہے. ضابطے کی کارروائی کے بعد گرفتار شدگان کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا. دوسری طرف البہا گورنریٹ نے وارننگ جاری کرتے ہوئے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ نایاب پہاڑی بکروں کو تحفظ حاصل ہے. گورنریٹ نے کہا جنگلی حیات کی افزائش کے لیے چھوڑے جانے والے جانور کو شکار کرنے پر 60,000 ریال جرمانہ ہے. خلاف ورزی دہرانے پر جرمانہ دگنا کر دیا جائے گا، جبکہ 10 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.